बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म अल-बदी हम पढ़ रहे हैं। कुछ इस्तिलाहात हमने पहले पढ़ी थी और कुछ आज हम पढ़ेंगे। जनरली जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मैंने कराया हुआ है। तो ये इस जो तारीफ़ात सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आपको बताई थी, मिसालों के ज़रिए हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी नज़रियाती चीज़ होती है जब आप मिसाल देते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। वो जो तारीफ़ात किताब में दी हुई हैं मैंने सेम टू सेम वैसे नहीं की और मैं करूँगा भी नहीं, मैं अपने अल्फाज में करूँगा। मैं अगर आप ये वाली कर लें तो भी ठीक है, चलेगा, किताब वाली कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद लोग जब पेपर चेक करते हैं ना, वो टू दी पॉइंट जैसे लिखा होता है वो सेम टू सेम देख रहे होते हैं। और वैसे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो स्टडी करने के बाद किताब वाली जो बात है वो भी आसानी बंदे को वैसे ही समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। कल्ब मुहस्सिनात लफ्ज़िया भी हम देख रहे हैं ना, मुहस्सिनात लफ्ज़िया, मुहस्सिनात लफ्ज़िया, मेरे ख्याल ये यहाँ तक है, नहीं यहाँ तक है, ये तौरिया सा, ये मुहस्सिनात मानवी है। मुहस्सिनात लफ्ज़िया यानी आप अल्फाज को देखते हो और ये वो चीज़ें हैं, यानी ये वो काम है कि अल्फाज में खूबसूरती पैदा होती है। और अगर आप किसी अदब के ऊपर लिखते हो, आपको इबारत दे दी जाती है कि आप इसके ऊपर लिखें, तो जहाँ पे आप और चीज़ें वहाँ पे मेंशन करते हो तो अल्फाज की जो खूबियाँ हैं उनमें आप ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे। और अगर आप करोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा पढ़ा हुआ है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये अमूमन मास्टर लेवल पे अगर आप किसी ज़ुबान में मास्टर करते हो, उर्दू में करते हो, अरबी में करते हो, इंग्लिश में करते हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और अमूमन 99% लोग जो है ना वो रट्टा लगाते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, रट्टा लगा लेते हैं और रट्टा लगा के कुछ चीज़ें वो लिख देते हैं और उनको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती, इसलिए वो अच्छा नहीं लिख सकते। और इसके लिए मैं बताता हूँ कि जब मैं पेपर एमए इंग्लिश के दे रहा था और मैंने तैयारी की तो मैं ये वाली जो चीज़ें लिंग्विस्टिक मैंने रखी हुई थी कि ज़ुबान को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये वाली जो चीज़ें ये सारी मैंने पढ़ी खुद। कुछ दिन मैं अकेडमी में गया, वहाँ पे नहीं करवाते थे, उन्होंने अपने ना खुलासे तैयार किए हुए थे, सवाल जवाब हुई। अब मेरे साथ जो है ना लड़कियाँ थी क्लास में, कितनी 45 वो सभी बहुत ज़्यादा लिखती थी और बहुत ही खूबसूरत करके। अब मैंने कोई टेस्ट दिए तो मेरे टेस्ट लेके ना एक तो मैं खुद अपना सोच के लिखता था और दूसरा ये कि शॉर्ट लिखता था, लिखाई भी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस्ताद कहने लगे यार तुम तो दोबारा एम इंग्लिश पास करना भी, हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि आप ये याद करके लिखो, ज़्यादा लिखा जाएगा, आप याद ही नहीं करते हो, आप खुद ही बैठ कर आराम से लिख रहे होते हो। बहरहाल मैंने ऐसे ही किया ना, मैंने चीज़ों को समझा कि भी कोई भी टेक्स्ट है उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये कौन सी चीज़ें हैं। अब मैंने भी पेपर दे दिया, उन्होंने भी। अब मैं हर पेपर में मैंने कितने सफ़े लिखे, 20 से लेकर 25 तक। और मेरे जो मुकाबले में थे ज़्यादातर लोग, उन्होंने कितने लिखे, 50 सफ़े अंग्रेज़ी के। अब जब नंबर आए तो हाईएस्ट जिसके नंबर थे हमारी क्लास में, हाईएस्ट उसके नंबरों में और मेरे नंबरों में सिर्फ 20 नंबरों का फ़र्क था। अगरचे मैंने आधा आधा लिखा, लेकिन उसमें चूँकि चीज़ें मैंने बहुत अच्छी की और जुमले मेरे अच्छे थे और वो मतलब ऐसी चीज़ें जो अमूमन लोग नहीं देखते, मैंने वो तो नंबर देने वाले ने वो ज़्यादा नंबर दिए। तो ये चीज़ें आप हाई लेवल में पढ़ते हो और ये कोई मामूली नहीं, ये ज़ुबान में ये चीज़ें देखी जाती हैं। कोई भी राइटर है उसकी तहरीर जब आपने अदबी तौर पर आपने जायज़ा लेना है तो उसमें आपने ये चीज़ें देखनी है, मुहस्सिनात लफ्ज़िया देखने हैं, मुहस्सिनात मानविया देखने हैं, फिर उसने जो नज़रिया पेश किया है आपने वो कि वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, फिर आया उससे आप मुत्तफ़िक़ हैं या आपका इख्तिलाफ है, जो भी आपने वो, ये होती है टेक्स्ट की स्टडी। कल्ब ये मैंने सारी तकरीर करने का मकसद ये है कि ये कोई फजूल काम नहीं है कि जस्ट आपने जो है ना यार ये क्या है, ये पेपर देना है, ये अमली ज़िंदगी में। अब अमली ज़िंदगी में हमारी तब होगी जब हम पढ़ेंगे, इल्म के साथ हम वाबस्ता होंगे। हम अरबी किताबें पढ़ते हैं, अब अरबी पढ़ेंगे तो अरबी में हमारी बेसिक जो चीज़ें उधर से फिर हम सीखेंगे। अदरवाइज अब क्योंकि हमारा ज़हन है और हमारा जो फोकस उर्दू के ऊपर है, इसलिए हमें ये चीज़ें इतनी मज़े की नहीं लग रही होती। कल्ब कौन कमा अमकाना का, कल्ब कहते हैं किसी कलाम को इस तरह लिखना, अगर आप जैसे सीधा पढ़ने अगर उल्टा पढ़ना चाहें
تو جیسے جو ترتیب حروف کی سیدھے الٹی بھی ویسے ہی ہو. جیسے کن کما ام کانا کا ادھر سے پڑھیں گے تو یہ بنے گا کن کما ام کانا کا، یعنی جو حروف کی ترتیب ایسے ہے وہی حروف کی ترتیب ایسے ہے. کئی جملے اس سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس نے مثال دی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. عکس کہتے ہیں کہ کلام میں چند کلمات آگے پیچھے کر کے لے کے آ جائیں. کلام میں چند کلمات ہوں اور وہ آپ آگے پیچھے، یعنی ایک جگہ پہ جو ترتیب ہو اگلی جگہ پہ آسان لفظوں میں ان کی ترتیب الٹ ہو. جیسے عادات السادات سادات العادات، سرداروں کی عادتیں عادتوں کی سردار ہوتی ہیں. سرداروں کی عادتیں عادتوں کی سردار ہوتی ہیں. جو جڑا بندہ وڈا ہے گا نا ان کی عادت بھی اچھی رہے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آپ ہے لیکن اس کی عادتیں کمینوں والی گھٹیا ہیں، وہ بڑا نہیں ہے. عادات السادات، عادات پہلے آ گیا، سادات بعد میں آ گیا. یہاں پہ عادات بعد میں آ گیا، سادات پہلے آ گیا. تشریح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر جو شعر ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو قافیہ ہے اگر آپ اس کو گرا دیں تو شعر پورے کا پورا رہ جائے. ہر شعر میں ایسا نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ وہ صورت بنا لیتے ہو کہ قافیہ گرانے سے بھی شعر باقی رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تشریح. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تشریح. جیسے یہ یا ایھا المالک مالک الذی اما الورا، اے بادشاہ الذی اما، عام ہے الورا مخلوق پہ، جو مخلوق پہ چھایا ہوا ہے. بندہ کہتے ہیں نا بندہ معاشرے چھایا ہے. ما فی الکرامی نہیں ہے سخیوں میں، کریم کی جمع کرام ہے. سخیوں میں معزز لوگوں میں نہیں ہے. لہو نذیر، جس کی مثال ینظر جو دیکھی جا سکے. ایسا بادشاہ ہے کہ لوگوں میں وہ مقبول ہے، اور اگر عزت والا ہم بندہ دیکھتے ہیں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. یہ شعر جس کے بارے میں کہا گیا، کس نے کہا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمارا یہ سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے کہ عمل ورا اور ینظرو، یہ اگر آپ اینڈ سے ہٹا بھی دیں تو یہ شعر پورے کا پورا ہے. آپ علم عروض و قوافی میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے. یا ایھا المالک الذی ما فی الکرام لہ نذیر، یہ شعر بھی صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں تشریح. مواربہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح بات کریں، اگر کوئی آپ کو پکڑنے لگتا ہے تو آپ گرفت سے بچنے کے لیے، پکڑ سے بچنے کے لیے اس میں سے کوئی دوسرا معنی نکال لیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ہاں جی کوئی دوسرا معنی نکال لیں. آپ کانے کو بولیں اللہ کرے تیری دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ آگے سے کہے تم مجھے اندھا کرنا چاہتے ہو، کہتے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو خراب آنکھ ہے وہ صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو گرفت سے بچنے کے لیے لَقَدْ ضَاعَ شِعْرِي عَلَىٰ بَابِكُمْ كَمَا ضَاعَ عِقْدٌ عَلَىٰ خَالِصَةٍ. شاعر کہتا ہے جیسا کہ میرا شعر ضائع ہو گیا عَلَىٰ بَابِكُمْ تمہارے دروازے پہ، كَمَا ضَاعَ عِقْدٌ جیسا کہ نہیں، تحقیق ضائع ہو گیا، جیسا کہ ہار ضائع ہو گیا عَلَىٰ خَالِصَةٍ خالصہ کے. ابھی شاعر بھائی صاحب نے بادشاہ کے دربار میں شعر گئے اور بادشاہ کو پمپ شمپ کیا کہ پیسے ملیں گے. بادشاہ نے کچھ بھی نہ دیا. کوئی خوش کی بادشاہ ہوگا نا. اب وہ جاتے ہوئے شعر کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میرے شعر بھی ضائع ہو گئے ایسے کہ یہ ہم جیسوں کو دے جو اس کی تعریفات کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. یہ لونڈیوں کو جو ہے نا وہ ہار دیے پھر رہے ہیں. ہار آ گئے اور اس کو جو خالصہ نام کی لونڈی جو پسند ہے جناب چاہے جائے کہ یہ کسی اور کو دے، اس کو ہار اس نے دے دیے. وہ ہار بھی اس نے ضائع کر دیا اور میرے جو اشعار ہیں یہاں پہ ضائع ہو گئے. تو جو سن رہے تھے ان میں کوئی شکایتی چوہا بیٹھا ہوا تھا. زیادہ ہر جگہ ہوتے ہیں شکایتی چوہے. وہ اس انتظار میں ہوتے کوئی بات ملے تو بات اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، شاعر صاحب ایسا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں. تو ان کو بلاؤ اس کو. ابھی میں پوچھتا ہوں اور اس کو بلا کے جب بادشاہ نے پوچھا بھئی تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا بھلا میں ایسی بات کر سکتا ہوں. اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کا ذہن غلط ہوتا ہے تو اس کو غلط بات ہی سمجھ آتی ہے. اب ایک بندہ بیمار ہے، اس کا منہ کڑوا ہے تو میٹھا پانی بھی اس کو کڑوا نظر آتا ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے تو کہا تھا ضاع شعری علی بابکم، ضاع کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ضاع، چمکنا، روشن ہونا. کہتا میرا شعر
روشن ہو گیا آپ کے دروازے پہ، جیسا کہ ہار جو ہے وہ خالصہ پر روشن ہو گیا۔ ہار کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ہاں خالصہ کے گلے میں پڑنے سے ہار کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ایسے میرے اشعار کی کوئی ویلیو نہیں تھی، آپ کے دربار میں اشعار بولنے سے اور یہاں اشعار کہنے سے جو اشعار ہیں ان کو ویلیو ملی ہے۔ بادشاہ نے کہا واہ بھی بلے بلے، اس کو انعام دے دو۔ تو یہ ہے گریب سے بچنے کے لیے ایسے اگر آپ کی عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محاربہ۔ یہ تھے محسنات لفظیہ، محسنات لفظیہ۔ یہاں پہ آپ الفاظ کو دیکھ رہے تھے، یہاں بھی آپ الفاظ کو دیکھ رہے تھے، یہاں پہ آپ نے الفاظ کو اٹھایا، یہاں بھی الفاظ کو۔ اب آگے ہے محسنات معنویہ، محسنات طوریہ۔ طوریہ لفظ کے دو معنی ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا، ایک قریب والا اور ایک دور والا۔ ایک قریب والا یہ لفظ ہے، ایک قریب والا معنی اور ایک دور والا ہے۔ آپ قرینے کی وجہ سے دور والا معنی مراد لیں، اس کو کہتے ہیں طوریہ۔ وہی وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ ما جرحتم، جو تم جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، جو تم جرم کرتے ہو، بالنہاری دن میں۔ اب جرح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زخمی کرنا، ٹھیک ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ زخمی کرنا۔ اور اس کا جرم کا ارتکاب کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو یہ دور والا معنی مراد لے رہے ہیں، دور والا معنی مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان سے کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم کام کرتے ہو نا، جو تم کام کرتے ہو اور چھپاتے ہو، عموماً ہم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے نا، غلط کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے چھپتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ تو دور والا معنی مراد ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طوریہ، طباق۔ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دیں، دو متضاد ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ دن کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ روشنی کے مقابلے میں اندھیرا، بیٹھنے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزیں آتی ہیں ان کو جمع کر دیں، اس کو کہتے ہیں طباق۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایقاظ جاگ رہے ہیں، وهم رقود جبکہ وہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا، اس کو کہتے ہیں طباق الایجاب۔ کیا کہتے ہیں؟ ایجاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثبت۔ مثبت کلام میں دو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں طباق الایجاب۔ جناب علی یہ کتاب بند کر دیں، ادھر دیکھ لیں، کتاب بعد میں دیکھ لیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو۔ اب یہ دیکھیں، نہیں جانتے، جانتے ہیں۔ نہ جاننا اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ نہ جاننا اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ جاننا۔ اب یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں طباق السلب۔ طباق السلب، جس میں ایک چیز اس کے مقابلے میں جو دوسری ہے وہ منفی ہے، ایک مثبت ہے دوسری منفی ہے۔ طباق کی دو قسمیں، طباق الایجاب اور طباق السلب۔ کتاب والے نے بھائی جو بتایا ہوا ہے نا، جیسے تقسیم ہے آپ کو بتانے کے لیے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مقابلہ، چند چیزیں ذکر کی جائیں، چند چیزیں کہہ لو یا چند معنی کہہ لو، پھر ان کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ بالترتیب ذکر کر دی جائیں، اس کو کہتے ہیں مقابلہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ۔ من اقعدت نکایت اللئام اقامت اعانت الکرام۔ شاعر کہتا ہے وہ اقعد یقید اقعاد بٹھا دینا، جس کو بٹھا دیتی ہے نکایت اللئام کمینوں کی ایذا رسانی تکلیف۔ لئیم کی جمع لئام ہے، لئیم کی جمع۔ کمینہ بندہ کیا کرے گا؟ لت کھینچے گا۔ کمینہ بندہ کیا، ہاں عموماً ہم کمینگیاں کر رہے ہوتے ہیں نا معاشرے میں، کوئی بندہ سٹینڈ ہونے والا ہے نا ہمارے دائیں بائیں سے ہو، ہمارے خاندان سے ہو، تو ہم چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں کہ بھائی صاحب جاؤ آگے جاؤ۔ لت کھینچی دی ہے کہ ہم بھی تو للو ہیں اور باقی سب بھی للو ہی رہنے چاہیے، کوئی بندہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں من اقعدت نکایت اللئام اقامت اعانت الکرام، معزز لوگوں کی مدد کرنا، اعانہ یعین اعانتاً مدد کرنا، اقامت ہو اس بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی جس کو کمینوں کی تکلیف بٹھاتی ہے، معزز لوگوں کا سپورٹ کرنا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو آپ معزز بنیں، کریم بنیں، کرام بنیں اور لوگوں کو سپورٹ کریں، کھڑا کریں، نہ کہ کمینے بنیں کہ لوگوں کو گرائیں،
لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں، لوگوں کی جڑیں کاٹیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ چند چیزیں ذکر کی ہیں، بٹھانا، تکلیف، کمینے. ان کے مقابلے میں جو چیزیں تھیں وہ بھی ترتیب لے کر آ گئے ہیں. کھڑا کرنا اور بٹھانا، اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا. کمینگی کرنا، اس کے مقابلے میں مدد کرنا. کمینے، معزز. تو یہ ہے مقابلہ. دو یہ چند چیزوں کو ذکر کیا جائے. پھر بالترتیب، کیا بالترتیب ان کے مقابلے میں جو چیزیں ان کو لایا جائے، اس کو کہتے ہیں مقابلہ. حسن تعلیل. تعلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ لا یعلل التعلیل، وجہ بیان کرنا. حسن خوبصورتی، اچھی وجہ بیان کریں، خوبصورت وجہ بیان کریں. روایتی جو وجوہات ہیں جو مشہور ہیں، کبھی فلاں چیز یا فلاں عمل کے جو پیچھے جو وجہ ہے وہ فلاں ہے، فلاں ریزن ہے، اس سے ہٹ کے آپ اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے کوئی فرضی وجہ نکال لیں اچھی سی، کہ سننے والے کا بھی دل خوش ہو جائے. جیسے ابھی بھی یہ شعر سنیں گے تو آپ کی جو روح ہے وہ بھی معطر ہو جائے گی اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ واہ کیا شاعر، کیا جناب چھکا مارا اس نے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما کلفۃ البدر المنیری قدیمۃ. کلفہ دھبا، کلفہ کہتے ہیں دھبا. جیسے ہمارے یہ چیروں میں پڑے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، وہ اوپر فیر لبلی لگا کے تو جناب ٹوئے ٹپے پڑ جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں، پھر بعد میں کیا کوئی ملغوبہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جو روشن چاند کا یہ جو دھبا ہے نا، ہاں جی، یہ کلفہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قدیمت یہ کہتا ہے قدیم نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانا ہے اور سٹوریاں بیان کی جاتی ہیں جی بی بی فاطمہ بہ کے چرخہ کٹتی پئی ہے، کوئی اماں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. سٹوری سنی ہے نا آپ نے؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ فِي وَجْهِ أَثَرُ الْلَطْمِ، لیکن یہ اس کے چہرے میں تھپڑ مارنے کا نشان ہے. کہتے ہیں یہ جو چاند ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چاند ہوں اور لوگ میرے ساتھ تشبیہات دیتے ہیں، تو اس نے میرا چاند اچانک دیکھا، وہی ٹھیک ہے، تو یہ تھپڑ مارنے لگ پڑا میرا چاند دیکھنے کی وجہ سے. جو شاعر صاحب کا جو چاند ہے نا، ہاں جی، یہ ہم ٹیلی فون کر کے بعد میں پوچھیں گے. آپ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ شاعر کا چاند کتوں نکل آیا، تو یہ ہم بعد ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں گے. تو وہ کہہ رہا ہے اس کے چہرے پہ یہ تھپڑ مارنے کا اثر ہے. تو اس نے کہا ہائے، تو میرے تو ود بھی آ گیا، ہوں میری تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہ گئی. تو وہ پیٹ رہا تھا، چاند پیٹ رہا تھا، تو پیٹنے کی وجہ سے جناب منہ تے نشان پہ گئے. جیسے ہم کوئی مسئلہ بانٹے تو پیٹتے ہیں نا، اور کچھ نہ کام ہو تو ہم یا تو ٹکر ماریں گے یا ہم پھر پیٹیں گے. خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ شاعر نے یہ کہا. اب یہ دیکھیں جو معروف وجہ ہے، آپ سائنس میں اسٹڈی کریں گے کہ چاند کے اوپر دھبے کیوں ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ماؤنٹینز ہیں اور اس کے دو مطلب ہے کیا کہتے ہیں اطراف ہیں، ایک طرف سورج کی طرف ہے، ایک بیک والی ہے، تو یہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اونچ نیچ جو ادھر ہے اس کی وجہ سے کیونکہ روشنی ایک جیسی نہیں اور نہ ہی وہ فلیٹ ہے کہ سامنے مطلب روشنی پہنچ رہی ہو جس کی وجہ سے نا بالکل صاف ہو. تو وہ کیونکہ اس کے اوپر اونچ نیچے ہے، گڑے شڑے ہیں، تو روشنی مطلب جب پہنچتی ہے تو پہاڑ شاڑ بھی ہیں، تو اس لیے ایک جیسی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نشیب و فراد ہے وہ ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے نا. اور قدیم سٹوریاں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، لیکن شاعر نے کیا ہی جناب عجیب وجہ نکال لی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل. اس کا مطلب اچھا یہ محسنات مانوی ہیں، یہ محسنات مانوی ہیں. اس میں بھی آپ نے معنی کو دیکھا، دیکھ لیں. اس میں بھی آپ نے مقابلے والی چیزوں کو دیکھا، اس میں بھی آپ نے معنی کو دیکھا، اور اس میں بھی ایک مانوی چیز ہے بھائی، آپ ریزن بیان کر رہے ہو، ریزن وجہ بیان کر رہے ہو، اور یہ بھی ایک مانوی چیز ہے. کیا ہے؟ اعتلاف رہ گیا ہے. اعتلاف میں بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اچھا یہ محسنات لفظیہ میں رہ گیا نا. اچھا جی، اعتلاف کیا ہوتا ہے؟ اعتلاف یہ ہے کہ آپ چند الفاظ ذکر کریں اور وہ کم استعمال ہوتے ہیں. تاللہ تفتح تذکر یوسف. ٹھیک ہے، اب قسم کے لیے آپ نے یہاں پہ تاللہ استعمال کیا، تا استعمال کیا. عموماً آپ کیا کہتے ہو؟ واللہ باللہ کہتے ہو نا، تاللہ آپ کم استعمال کرتے ہو. اور ہمیشہ کے لیے آپ تزالو کا لفظ استعمال، لا تزالو، ما داما، ما زالا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے تفتح کا استعمال کیا. تو یہ ہے کیا کہتے ہیں اختلاف. یہ محسنات لفظ یہ ہے کہ آپ کلام کے اندر دو یا چند ایسے کلمات استعمال کریں جو کم استعمال ہوتے ہیں، وہ آپس میں متفق ہوں کم استعمال ہونے میں.
انہوں نے ڈیفینیشن کچھ اور لکھی ہوئی ہے، دکھانا کیا لکھا ہوا بلا. ایک عبارت کے چند الفاظ کا قلت استعمال میں متفق ہونا، وہی بات ہے، چند لفظ ہوں اور وہ متفق ہوں کس چیز میں کہ کم استعمال ہوتے. لیں جی 1 2 3 4 5 یہ محسنات لفظیہ، 1 2 3 اور 4 محسنات معنویہ. یہ مثالیں آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. چلیں